अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला और 1 यूनिट के क़याम पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है 1956 और 1962 का आइन कि पाकिस्तान बनने के बाद 1956 और 62 का आइन कैसे मरतब हुआ, उसके क्या क्या मराहल थे, क्या क्या उसमें मुश्किलात आई, ये जानेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसील से बात की थी कि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था, फिर इसके बाद 1 यूनिट के बारे में आपने डिटेल में बताया। आज जो हमारा स्पेसिफिक जो टॉपिक है 1956 का आइन, जो बाकायदा तौर पे पहला आइन आया, उसके बाद 62 का आइन। तो बताएं कि 1956 का आइन कैसे मरतब हुआ, उसकी क्या क्या जो सिफारिशां थी, कैसे आया वो सामने? बड़ा शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि जो 1 यूनिट था उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। सही। मिसाल के तौर पे 1 यूनिट के जहाँ कुछ फ़ायदे हुए वहाँ बहुत सारे उसके नुकसानात भी थे। मिसाल के तौर पर फ़ायदा उसका ये था कि मुआशी हम आंगी हो गई, दूसरे सूबों से लोग आने लग गए। सूबे से एक यूनिट बनने से मुआशी तौर पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। इसी तरह आमदोरफ्त शुरू हो गई। इसी तरह मुआशरती एतबार से भी एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से बहुत सारे फ़ायदे हुए। लेकिन उसके नुकसानात भी हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ख़ास नहीं थी। मिसाल के तौर पे सारा अमला लाहौर में, चूँकि इसका हेडकोार्टर था लाहौर में ही आ गया दूसरे सूबों से, फिर उनकी रिहाइश गाह और बहुत सारे इस तरह के मसाइल थे जी। और फिर 1 यूनिट में कोई मुख्तलिफ़ इकाइयों को ज़्यादा तौर पर मुतमईन भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सूबाइयत को जो है फ़रोग़ मिला। इस वजह से जो 1 यूनिट है वो इतना कामयाब एक तजर्बा नहीं था। सही। डॉक्टर खान साहब की वजारत कायम हुई, जैसा कि हमने पिछली किस्त में भी जिक्र किया था। तो इस तरह उनको आशीर्वाद भी हासिल थी सिकंदर मिर्ज़ा की। तो इस तरह के बहुत सारे मामला थे जिसकी वजह से 1 यूनिट का मंसूबा इतना कामयाब नहीं था। लेकिन आइन की कोशिश करते हुए 9 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई आइन नहीं बना था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक मायूसी की लहर पाई जा रही थी। लिहाजा चौधरी मोहम्मद अली जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वजारत में आने से पहले ये वादा किया था कि सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 29 फरवरी 1956 को इस कॉन्स्टिट्यूशन के रात 12 बजे इसको पास किया गया और फिर ये सिकंदर मिर्ज़ा साहब के पास गए और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अपने महल से बाहर निकलकर 2 मार्च 1956 को इसके ऊपर बाकायदा तौर पर दस्तखत किए और 23 मार्च 1956 को बाकायदा तौर पर इसको लागू किया गया और डोमिनियन स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया और पाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर जो है वो पेश किया गया। अच्छा, इसको बाकायदा तौर पे सब पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया या वहीं पे ये मसाइल चलते रहे? फिर सब पार्टी ने तो 1973 का आइन भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो कुछ ना कुछ उसमें तो मुखालफत होती है। लेकिन जहाँ तक 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का तल्लुक़ है उसमें बहुत सारी खामियाँ थी। आइन किस तरह का था? ये एक तहरीरी आइन था और ये 234 दफ़ात पर मुश्तमिल था और ये मुख्तसर आइन मरकज़ी हुकूमत व सूबाई हुकूमतों दोनों को इकट्ठा कर कर बनाया गया था। सही। ये वफाकी नौइयत का था। सही। और इसमें सूबों को वफाक की शक्ल में एक दूसरे से मुंसलिक किया गया था और शोबाजात की फ़हरिस्त बनाई गई थी। कुछ शोबाजात जो है वो वफाकी थे, कुछ सूबाई थे और एक फिर उसके अलावा रेजिडुअल पावर जो थी वो दी गई थी और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई थी। तो इनको 3 फ़हरिस्तों में जो है वो बांट दिया गया था। इसके बाद ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का आइन था, यानी इसमें बाकायदा तौर पर एक पार्लियामेंट होगी, लेकिन इसका पार्लियामेंट का जो सरबराह होगा वो वज़ीर आज़म होगा और वो वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट के सामने ही जवाबदेह होगा और वज़ीर आज़म को अपनी अक्सरियत कायम रखना होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये यक ऐवानी मुकन्ना थी, यानी एक ऐवानी मुकन्ना होगी, इसका एक ईवान होगा। अगर आप हिंदुस्तान का अगर आप उठा कर देखें पार्लियामेंट तो वो 2 ईवान पर मुश्तमिल है, जैसे कि लोकसभा है और राज्य सभा है। राज्य सभा अपर पार्ट है और लोकसभा
لوور پارٹ ہے. آج کل ہماری اسمبلی کے بھی 2 پارٹ ہیں, مثال کے طور پر سینٹ ہے جی جی اور قومی اسمبلی ہے, ایوان بالا ایوان ذہنی جس کو ہم کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے, آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو دارالعوام اور دارالعمرہ یعنی ملے گا. اسی طرح امریکہ کے بھی 2 ایوانی پارلیمنٹ ہے, یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے اور سینٹ ہے. صحیح ہے. تو اس طرح ہماری جو 1956 میں تجویز کی گئی وہ یک ایوانی پارلیمنٹ تھی. صدر کو ہنگامی اختیارات حاصل تھے. جی جی صدر جو ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے, زیادہ اختیارات پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, لیکن 1956 کے آئین کے تحت ہنگامی حالات میں صدر کو بھی یہ اختیارات دے دیے گئے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا تھا. تو ہنگامی حالات میں صدر جو ہے وہ اسمبلی کو توڑ سکتا تھا اور جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند نہیں تھا. لہٰذا اسکندر مرزا ان اختیارات کو اصل اختیارات سمجھتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ آئین جو ہے اس میں اتنی ریجڈیٹی تھی کہ جس کی وجہ سے جو وزیر اعظم ہے اس کو اتنے اختیارات ہنگامی حالات میں حاصل نہیں تھے. صحیح. اس کے بعد بنیادی حقوق کے تحفظ کی کوشش کی گئی. اچھا, اس کی ایک اور بات تھی کہ یہ بنیادی حقوق کا تحفظ اس کا آئین میں بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا, اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا, اور اس آئین کو اسلامی آئین کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی. صحیح. تو اس طرح یہ جو 56 کا آئین ہے اس میں بہت ساری خوبیاں تھیں اور بہت ساری خامیاں بھی تھیں. خامیاں کیا کیا تھی ڈاکٹر صاحب؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی خامی یہ تھی, جو کہ ماشاء اللہ جب لگا 1958 میں, تو ایوب خان نے بھی کہا کہ یہ آئین کیا ہے, چوں چوں کا مربع ہے. تو اس آئین میں یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آئین میں چیزیں واضح کی گئی ہیں اس کے لیے عوام تیار نہیں ہے, یعنی عوام کی وہ سیاسی بصیرت نہیں ہے یا عوام کی وہ سیاسی تربیت نہیں ہو سکی. صحیح. اور پھر وہ کہتے تھے کہ اس دستور پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دستور کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی جڑی ہوئی تھیں. یہ دستوری روایات کے مطابق نہیں تھا. صحیح. مثال کے طور پہ اس میں یک ایوانی مکنہ تھی. یک ایوانی مکنہ کے بعد یہ گورنر جنرل کو اختیارات بہت زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں, اسی طرح صدر پاکستان کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. تو گورنر جنرل اسکندر مرزا تھے, ان کو لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں لسانی چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ آئین ناکامی کا شکار ہوا. سٹارٹ میں ہی ہو گیا. سٹارٹ میں یہ آئین تو ابھی ریگولرائز ہی نہیں ہوا تھا کہ مارشل لا لگ گیا 1958 میں. جی جی. اور پھر 1958 میں جب مارشل لگا تو پھر ایک نیا آئین جو ہے وہ پاکستان کو ملا, جسے 1962 کا آئین کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ جو معاونت تھی یا عمل دخل تھا وہ صدر ایوب کا تھا 1962 کا. یہ بات ہے کہ 1956 کے آئین کی ایک ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی, وہ ایوب خان کے اپنی خواہشات تھیں. صحیح. ایوب خان صاحب کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر جب بنائے گئے تھے تو تب سے ان کی خواہشات تھیں کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں. لہٰذا 1958 میں جب مارشل لا لگایا گیا تو ان کی یہ اقتدار پر قابض ہونے کی جو خواہش تھی, اس نے ہی 1956 کو کانسٹیٹیوشن کو چلنے نہیں دیا. صحیح. اور دوسری سب سے بڑی 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ناکامی کی وجہ یہ تھی وہ سکندر مرزا کا بیہیویئر تھا, کیونکہ سکندر مرزا اپنے آپ کو بھی ایک ٹوٹیلیٹیرین ہی سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ تمام اختیارات کا منبع ہوں میں, گورنر جنرل ہوں, جیسے قائد اعظم گورنر جنرل کے اختیارات استعمال کرتے تھے. تو وہ اس وجہ سے بھی 1956 کا آئین جو ہے وہ ناکامی کا شکار. وہ کرسی کی جنگ ڈاکٹر صاحب چلتی رہی ہے نا, یہ تو ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ پہلے 10 سال جو تھے اور پاکستان کی تشکیل کے بعد جو 9 سال خاص طور پر جو آئین سازی نہیں ہو سکی, اس میں یہ سیاستدانوں کی ریشہ دوانیاں اور سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رکابتیں اور سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جانا, اپنا وزیر اعظم بننے کے خواہشات رکھنا, اس نے ہی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ابتدائی مشکلات تو ڈیٹیل پہ لوگوں کو بتائی, سیاسی عدم استحکام یہ سب سے بڑی مشکل نہیں تھی پاکستان کے لیے ابتدائی 10 سال جو تھے؟ بالکل, سیاسی عدم استحکام تو دیکھیں, جیسے آپ پوری ہم تفصیل سے یہ سیاسی تاریخ ہی بتا رہے ہیں. جی جی. آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا, کتنی قربانیوں کے ساتھ پاکستان بنا, لیکن سون آفٹر ہی پاکستان بننے کے ہمارے یہاں سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. جی. پنجاب میں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, پورے پاکستان میں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, ایون مشرقی پاکستان کے لوگ
یہ سہروردی صاحب جو ہیں ان کی کیا عوامی لیگ کے ساتھ مل کر کیا کوششیں تھیں، کس طرح وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بہت دیر سے ان کی خواہشات تھی. کرشن سرامک پارٹی نے کس طرح کی ایک کوشش شروع کر دی تھی، اور ہندو جو باقاعدہ طور پر ایسٹ پاکستان میں رہتے تھے انہوں نے بھی ایسی کوشش شروع کر دی تھیں جو پاکستان کی اساس کے خلاف تھی، پاکستان کی یکجہتی کے خلاف تھی. صحیح. تو اس طرح ان ہندوؤں کی کوششوں سے ون یونٹ کا کبھی ہم نے تجربہ کیا، اور کبھی ہم نے محمد علی بوگرا فارمولہ کا تجربہ کیا. تجربہ اس بھی سے رہی ہے نا. سیاست میں استحکام کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں کی نااہلی تھی. اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کہ آج کل بھی جو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں اور اپوزیشن کر رہی ہے، کبھی عمران خان صاحب حکومت میں ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب ہیں، اب بھی وہی صورتحال نہیں چل رہی کہ کرسی کی جنگ کے لیے ملک کو ڈبویا جا رہا ہے؟ یہی تو بدقسمتی ہے ڈار صاحب کہ 75 سالوں میں ہم سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے. ہمارے ہاں یہاں پر کوئی بھی جمہوریت پورا وقت نہیں، پہلی بات تو یہ نکال سکی. کبھی ماشاء اللہ آئے، اور اگر کسی جمہوریت نے پورا وقت نکالا ہے تو وہ بھی کس انداز سے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سیاسی انا ہے یا ذاتی انا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سر یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم پھر ایک پورا پروگرام کریں گے کہ پاکستان کے سیاسی انا کیا ہے. پاکستان کی ذاتی انا تو اپنی جگہ پر، سیاسی انا کیا ہے. کیا مثال کے طور پر کالا باغ ڈیم بن جانا چاہیے، لیکن ابھی تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا. ہماری یہ سیاسی انا ہے، کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ کالا باغ ڈیم کو پسند نہیں کرتے. پانی ہمارا کدھر جانا چاہیے، پانی کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے، پانی کس کا کتنے کوٹے میں جانا چاہیے، ہم اس کے اوپر مکمل طور پر اپنے ہی صرف مفادات کا خیال رکھتے ہیں، ملک کے مفادات کا خیال نہیں رکھتے. 75 سال میں کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہونا کیا چاہیے. یہ آج تک کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں کر سکی. بدقسمتی سے یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہمارے ہاں شخصیات مضبوط ہیں. بالکل ہے. ہمارے ہاں پارٹی مضبوط نہیں ہو، ابھی پارٹی سسٹم مضبوط نہیں ہو. آپ دیکھیں کہ 137 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی، اور ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو کچھ علاقائی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور کچھ ملکی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن جو ملکی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی پارٹی مضبوط نہیں ہے، شخصیت مضبوط ہے. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکی. یعنی کہ قائد اعظم کے بعد لیڈر ہمیں کوئی نہیں ملا، لیڈرشپ نہیں مل سکی. لیڈرشپ بدقسمتی ہے، سیاستدان سارے ہمیں ملے ہیں. سیاستدان ملے ہیں اور انہوں نے سیاست کی ہے اپنی اپنی من مانی سے، جنگل کے قانون کی طرح. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا بڑھتے 1962 کے آئین کی طرف. اس کی کیا خصوصیت تھی، کس طرح وہ نافذ العمل ہوا؟ ظاہر ہے تب صدر ایوب تھے، تو 1962 کے آئین میں لوگوں کو بارے میں بتائیے گا. اچھا، جو 1962 کا آئین ہے وہ بھی ون مین شو تھا، کہ وہ ایوب خان کیونکہ ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے مارشل لا لگائی ہوئی تھی. آئین کو جس طرف سے اٹھایا جائے آپ کو ایوب خان نظر آتا ہے. تو اس آئین کی بھی بہت ساری خامیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ آئین بھی مکمل طور پر ناکام ہوا پاکستان میں. 1962 کا آئین جو ہے وہ صدر ایوب کی حکومت کے دوران ہی قائم رہا. جو ہی صدر ایوب کی حکومت ختم ہوئی 1962 کا آئین بھی ختم ہو گیا. اور یہ آئین بھی 1956 کے آئین کی طرح ایک تحریری آئین تھا. پھر آپ سوال کریں گے تحریری آئین سے کیا مراد ہے. وہ تحریری آئین کہ برطانیہ کا آئین تحریری نہیں ہے، دنیا کے باقی ممالک کے آئین تحریری ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح ایک تیسری بات یہ تھی کہ یہ فرد واحد کی تخلیق تھی. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، آپ جدھر سے بھی چلے جائیں آپ کو صدر ایوب ہی نظر آتے ہیں. اچھا پہلے ہم آئین دیکھتے رہے ہیں، وہ پارلیمانی آئین تھے. اس میں پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اکثریت، پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت تھی اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھا. لیکن یہاں 1962 کے آئین یہ صدارتی ہے. یہاں صدر پاکستان جو ہے اس کو زیادہ اہمیت تھی، اور صدر پاکستان کسی کے سامنے جواب نہیں. ون مین شو تھا، جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی. امریکہ کے آئین کی طرح، ہاں، یہ امریکہ کے آئین کی طرح نہ تو لچکدار تھا اور نہ ہی ریجڈ تھا. یہ دوسرے آئین کے مطابق اس میں ترامیم بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا. پھر اس میں آئین میں بھی 1956 کے آئین کی طرح اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی تھا. اس میں عدلیہ کی آزادی کی بات بھی کی گئی تھی. اس کے اسلامی دفعات بنانے کی بھی بات کی گئی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو رائج کرنے میں آہستہ آہستہ کس طرح، اور اسلامی دفعات اس میں شامل کی گئی تھیں. لیکن اس میں ایک بی ڈی سسٹم متعارف کرایا گیا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم. صحیح. اب بیسک ڈیموکریسی سسٹم کیا تھا کہ ایک الیکٹورل کالج سے صدر پاکستان کو چنا جاتا تھا. اچھا. وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ مختلف پاکستان کے علاقوں سے جو ہے بی ڈی ممبرز چنے جاتے تھے، اور وہ بی ڈی ممبرز کے جو چیئرمین ہیں وہ اس کا ایک الیکٹورل کالج تھا. وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ صدر پاکستان کو چنتا تھا.
صحیح. تو اس طرح بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے وہ وہاں شروع کیا گیا، اور بیسک ڈیموکریسی سے صدر پاکستان جو ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور صدر پاکستان کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے تھے. بالکل. تو لہٰذا اس آئین میں بھی بے شمار خوبیاں، بے شمار خامیاں تھیں. یہ آئین بھی مطلب 1962 میں بنا، اور پھر اس کو بھی نافذ العمل نہیں ہو سکا. صحیح. اور 1965 میں پھر جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1971 میں ملک ہی دو لخت ہو گیا. اور ملک کے دو لخت ہونے کے بعد پھر جب بھٹو صاحب آئے 1973 میں، پھر ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان کو ملا جسے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو ہمارا جو آج آئین ہے. ہمارا موجودہ آئین ہے. اچھا، اس میں بھی اگلا ٹاپک ظاہر ہے ہمارا 1973 کا آئین ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. 1956 اور 1962 کے آئین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ فرق نہیں تھا، یعنی کہ وہ نہیں، اس میں فرق تھا، وہ پارلیمانی تھا اور وہ صدارتی میں تھا. وہی کہنے لگا تھا کہ اس میں ون مین شو تھا، اور اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دے تھا، لیکن دفعات تقریباً ملتی جلتی تھی اس کی. 1962 کا آئین جو ہے صوبے ان کو صوبائی خود مختاری حاصل تھی. اس میں اختیارات کی تقسیم کی گئی تھی، اور یکوانی پارلیمنٹ تھی اس میں بھی، اور اس میں جو عدلیہ ہے اس کی آزادی کی بات کی گئی تھی، بنیادی اصولوں کی بات کی گئی تھی، اور اسلامی اصولوں کو رہنما اصول کے طور پر پیش کیا گیا تھا. صحیح. اور پھر اس کی اسلامی دفعات بھی تھیں. مثال کے طور پر قرارداد مقاصد جو ہے، جو لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں پاس کی گئی تھی، اس کو دستور کا ابتدائیہ بنایا گیا. اسلامی اصولوں کو رہنما اصول کے طور پر لیا گیا. قرآن اور سنت کی تعلیم لازمی قرار دی گئی. مساجد میں زکوٰۃ اور عشر اور اس کا نظام جو ہے اس کو نافذ کیا گیا، رائج کیا گیا. اس طرح اسلامائزیشن کے بارے میں، اسلامائزیشن کے طرز پر بھی اس حکومت نے کام کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. آج کے پروگرام کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے بات کی 1956 اور 1962 کے آئین کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے نافذ العمل ہوا، اور اس میں کیا خصوصیات تھیں اور کیا اس میں خامیاں تھیں. یہ ساری ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتائیں. اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا 1973 کا آئین، جو اس وقت ہمارے ملک میں رائج ہے، اور اس کے مطابق ہم آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. اس آئین میں کیا کچھ تھا، کیا دفعات تھیں، اس کو پاس کرنے میں کیا کیا مشکلات آئیں، اور کیا وہ واقعی اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.